बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम रोज टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। मुल्क पाकिस्तान में आज इलेक्शन का दौर रहा है। 2024 के आज इलेक्शंस की तैयारियां जारी हैं और तमाम ही सियासी पार्टियां रस्सा आजमाई, अपनी ताकत आजमाई के बेस के पर मैदान में मौजूद हैं। कहते हैं कि किसी दौर में एक बादशाह था। उस बादशाह को अपनी वजारत के लिए, अपनी बादशाहत के लिए एक वज़ीर ख़जाना की तलाश थी और उसने ऐलान आम कर दिया कि जो इस मनसब के लिए अपने आप को अहल समझते हैं तो वो कल यहाँ पे इस महल में तशरीफ़ लें। जब वो तमाम नुमाइंदगान जो अपने आप को वज़ीर ख़जाना की इस वजारत के लिए अहल समझते थे, वो दूसरे दिन बादशाह के महल में जमा हो जाते हैं। अब बादशाह ने इंतखाब करना था कि किसी एक आदमी को चुनना था कि जिसको अपने बादशाहत के लिए वजारत ख़जाना का ये कलमदान सौंपे। तो उस वक्त बादशाह ने यह किया कि तमाम जितने भी लोग आए हुए थे सबको उसने एक एक पौधा दिया और साथ ही कहा कि 6 महीने के बाद आप फिर इसी महल में आएंगे और जिसका ये पौधा तरोताज़ा होगा, अच्छा ग्रो किया होगा, अच्छी नशोनुमा वाला होगा, उसको मैं वजारत ख़जाना का अहल समझूंगा। वो लोग चले गए पौधा लेके। वो जो 6 महीने थे वो तमाम लोगों ने बहुत दिल जमी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उस पौधे की हिफाजत की। सबका ये ख्याल था कि मेरा पौधा सबसे खूबसूरत दिखे ताकि बादशाह मुझे दाद दे और मुझे ये वज़ारत ख़जाना की ये मनसब अता करे, ये हुकूमत अता करे। हुआ यूँ कि 6 महीने के बाद जब वो तमाम के तमाम लोग बादशाह के महल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक बहार थी। वो जो पिंडाल सजा था जहाँ पे लोगों ने जमा होना था, आज उनका इंतखाब का दिन था, तो वहाँ पे ऐसी बहार थी कि तरह तरह के फूल, तरह तरह की खुशबुएँ, तरह तरह के फ्रूट और उन तमाम पौधों के साथ लगे हुए थे। लेकिन बादशाह की निगाहें एक ऐसे आदमी को तलाश कर रही थी कि जिसको वो हकीकी मानों में वज़ारत ख़जाना का अहल समझता था। बादशाह देखता है कि उस स्टेज के ऊपर बेशुमार किस्म के पौधे रखे हुए हैं, हॉल में पौधे ही पौधे हैं, लेकिन बादशाह मुसलसल देख रहा था, किसी आदमी की तलाश में था। तो बादशाह की नज़र पड़ी आखिर में बैठे हुए एक आदमी के ऊपर कि जिसके हाथ में एक सूखा हुआ गमला था, एक सूखा हुआ पौधा था उसमें। और बाद में वो आदमी उसने भेजा, अपना सिक्योरिटी गार्ड उसने भेजा, अपने दरबान उसने भेजा कि जाके उस आदमी को बुला के लाओ। जब वो आदमी जाता है तो वो उस आदमी के पास पहुँचते हैं बादशाह के लोग, तो वो आदमी डर जाता है कि भाई मुझे बादशाह ने बुलाया है और बादशाह तो मुझसे नाराज़ होगा कि इतने लोगों के जो पौधे हैं ये हरे भरे हैं, इतने के साथ फ्रूट्स लगे हुए हैं, खुशबुएँ हैं, फूल लगे हुए हैं, तो मेरा पौधा तो बिल्कुल खुश्क है, इसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन बादशाह ने अल्टीमेटली उस आदमी को बुला लिया और जब वो उसको स्टेज पे अपने पास बैठाया तो बादशाह ने उस आदमी को ये कहा तमाम लोगों के सामने कि ये जो आदमी है जिसके हाथ में ये गमला है और ये सूखा हुआ पौधा है, ये वज़ारत ख़जाना का अहल है। बाकी लोग हैरान रह गए कि जनाब बादशाह सलामत, देखें कि हमारे पौधे हैं, हमने इनको इतना जो आपने हमें दिए थे, इतने मेहनत की, 6 महीने हमें इनको खाद दी, पानी दिया, टाइम दिया, इतने अच्छे ग्रो कर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने हमें नहीं नवाजा, ये क्या इंसाफ हुआ। तो बादशाह हंसा। बादशाह कह रहा था असल बात यह है कि मैं आप लोगों की ईमानदारी देखना चाह रहा था, क्योंकि जो मनसब है वज़ारत ख़जाना का, ये ईमानदारी का मनसब होता है, इसमें कोई जालसाजी नहीं होती, इसमें कोई करप्शन वाला आदमी मुझे नहीं चाहिए होता। एक्चुअल जो पौधे मैंने आपको दिए थे 6 महीने पहले, वो पौधे थे ही नहीं, वो तो जस्ट टहनियाँ थी। मैंने उसको मिट्टी में बंद करके एक गमला आपके हाथ में दिया था, वो तो बढ़ सकते ही नहीं थे। लिहाजा जिन जिन के पास ये पौधे हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि आपने ये बदनवानी की है, बदअदी की है, इसकी पादाश में आपको सज़ा होगी। और दूसरी बात यह है कि इस आदमी के हाथ में ये जो टहनी है, अक्ल ये जो पौधा था, ये पौधा था ही नहीं, थी टहनी, और टहनी ने तो सूख जाना था विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर सूख जाना था। तो बाद में ये हुआ कि वो आदमी ने, बादशाह ने उस आदमी को चुन लिया और उसने वज़ारत ख़जाना का अहल बना लिया। तो जो जितने बाकी जो लोग थे वो अपनी इस शर्मसारी की वजह से, इस पशेमानी में डूब गए कि बादशाह ने हमें इतना ज़बरदस्त किस्म का मौका दिया था, लेकिन हम ईमानदारी से इस काम में, ईमानदारी से इस नहज तक नहीं पहुंच सके ताकि बादशाह हमारा इंतखाब करे। तो जहाँ मुल्क पाकिस्तान में आज हम देखते हैं कि इंतखाबात हैं और गहमा गहमी है, जितने भी नुमाइंदगान आते हैं वो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो इससे पहले 3-3, 4-4 बारियाँ भी लगा चुके हैं, लेकिन एक नए बन के, एक नए अंदाज से, वही लोग पुराने हैं लेकिन नए अंदाज से आपके सामने आएंगे, आ रहे होंगे। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे भाई हम बहुत ईमानदार हैं, हम आपके मुल्क की किस्मत को
تبدیل کر دیں گے, ہم آپ کے ملک کی خوشحالیاں لائیں گے, ہم آپ کی تمام مشکلات دور کریں گے. لیکن اگر آپ نے دیکھنا تو بادشاہ والی مثال وہ اپنے ذہن میں ہونے چاہیے جب آپ ووٹ کاسٹ کریں. تو جناب آج آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف پاکستان, مجھے کہتے ہیں محمد اجاد بشیر, اور ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں جو میرے معزز مہمان بیٹھے ہیں ان کے سب سے پہلے متعارف کراتا چلوں. میرے مراد جناب پاکستان کے معروف قانون دان طارق راجپوت جرال صاحب, ایڈوکیٹ, سینئر تجزیہ کار, یہاں پہ تشریف فرمایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. الحمد للہ سر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور جو یہاں پہ ہمارے ساتھ لنک پہ ہوں گے تھرو اسکائپ, وہ ان کا میں تعارف کراتا چلوں. میری مراد جناب محمد بنارس چودھری صاحب ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپل پارٹی, وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. اور ان کے ساتھ اسکائپ پہ ہمارے ساتھ ہوں گے زیڈ اے ملک صاحب, صدر جرنلسٹ فاؤنڈیشن پاکستان سے ہیں, ہم ان کا بھی خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم کہتے ہیں. اور شعیب شہین صاحب ممتاز قانون دان, مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف اور امیدوار ہیں NA47 کے. السلام علیکم. ہم شروع کرتے ہیں جناب, ہمارے ساتھ ہیں طارق راجپوت جرال صاحب. ملک پاکستان کے الیکشن کا دور دورہ ہے, 11 دن رہ گئے ہیں الیکشنز ہونے کو. تمام کے تمام لوگ آج فیلڈ میں موجود ہیں, عوام کے پاس جا رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی باریاں لے چکے ہیں, تو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی پروفیسر صاحب فار انوائٹنگ می. اور آپ کا وائس آف پاکستان ایک بڑی مؤثر آواز ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں, اور جو یہاں پر جو آپ کے مہمان آتے ہیں بات کرتے ہیں, بڑی مؤثر بات کرتے ہیں. آپ کا سوال الیکشن کے حوالے سے, جس طرح آپ نے انٹرو میں ایک بڑے خوبصورت جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبق آموز جو تھا وہ ایک چیز آپ نے بیان کی. اللہ کرے کہ عوام جو ہے اس کے اوپر اگر میں کہتا ہوں عمل کر لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی بھی چیز روک سکتی ہے. جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی, بدقسمتی کے ساتھ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ گو کہ الیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اس کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام جو ہے وہ اپنی حق رائے دے کا استعمال کرتے ہوئے جس کو چاہیں جمہوری نظام کے تحت اس کو لے کر آئیں اور وہ پھر عوام کی جو ہے وہ خدمت کر سکے. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں. قانون اور آئین جو ہے وہ ملک پاکستان میں موجود تو ہے, لیکن وہ کتابوں کی حد تک ہے, وہ تحریروں کی حد تک ہے, وہ الفاظ کی حد تک ہے. اس کی امپلیمنٹیشن اگر بدقسمتی کے ساتھ میں اگر یہ کہوں کہ صفر بھی نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ -0 سے -0 سے -0 سے کئی صفر سے صفر تک نیچے چلی گئی ہے. اور آج جو ہے وہ قوم مایوس ہے. قوم کی مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو پارٹی ہے, اگر میں بات کروں, اس کو سیاسی جو ہے اس سے دور رکھا جا رہا ہے. 144 کا جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے, لیکن صرف اور صرف ایک جماعت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. نہ اس کو کسی کمپین کی اجازت ہے, نہ اس کے حوالے سے کسی ریلی کی اجازت ہے, نہ کسی جلسے جلوس کی اجازت ہے. باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو کھلی اجازت دی گئی ہے کہ آپ آئیں, آپ جلسے کریں, آپ ریلیاں نکالیں, آپ جو ہے وہ چیزوں کو جس طرح بھی چاہیں اپنی مرضی سے لے کر چلیں. لیکن پروفیسر صاحب ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے آج بھی ان کے جو دل ہیں, ان کی جو منگیں ہیں, کیونکہ میں نے بھی سروے کیا ہے اور میں بھی جاتا ہوں, لوگوں سے ملتا بھی ہوں, کہ وہ آج بھی میں اگر بات کروں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی لوگ بات کرتے ہیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, باقی جماعتوں کی بھی اپنی ایک پاور ہوگی, لیکن جو ایک سب سے بڑی پاکستان کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, آپ کس طرح یہ پاسبل ہے کہ اس کو آپ اس الیکشن کے فیز سے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے آپ ان کو دور رکھ سکیں گے؟ اور پھر جب آپ دور رکھیں گے تو پھر آپ کو کیا امید اور کیا یقین ہے کہ وہ زیادہ عرصہ جو ایک گورنمنٹ بنے گی؟ جس طرح ہم نے PDM کا ایک تجربہ کیا, ایکسپیرینس کیا, بری طرح ناکام ہوا, لوگ جو ہے ذل و خوار ہوئے. آپ مہنگائی دیکھ لیں, بے روزگاری دیکھ لیں. اب المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے 3 4 دفعہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے, آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ پھر ایک موقع دیں اور آپ دیکھیے گا کہ ہم پھر اس ملک کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیں گے. لیکن میرا خیال ہے عوام کو اب سوچنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر. اگر وہ چاہتے ہیں ان کو آزادی ملے, ان کو شخصی آزادی ملے, ان کو بولنے کا حق ملے, ان کے ملک میں قانون کی بالادستی ہو, تو ان کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں جناب. اور یہ ضروری ہے جناب, ان کو نکلنا پڑے گا میرے خیال سے. اگر نہیں نکلیں گے اس لیے پستے رہیں گے. زبردست. اور کیونکہ جب الیکشنز کی بات کرتے ہیں اور جب آپ سب کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر آپ نہیں رکھیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے اور سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب آپ الیکشن کے بعد ہی جب آتی ہے, الیکشن کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی تمام پارٹیز کو لیول پلینگ گیم کا موقع دیا جائے تاکہ سارے اپنے اپنے طور پہ بہترین طریقے سے عوام کے سامنے جائیں, اپنا موقف پیش کریں, اس کے بعد جا کے الیکشنز ہوں. تو جناب یہی تھا وہ الیکشن کی بات. آج ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور معروف اور ممتاز قانون دان اور امیدوار برائے NA47 سے شعیب شہین صاحب. السلام علیکم بس. جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
اللہ کا شکر. ویلکم ٹو دا شو. آج الیکشن کا دورہ ہے اور الیکشن تو پاکستان تحریک انصاف بھی ہوتی جس طرح آج ہے تو پھر اس کے ساتھ تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی یہاں پہ اس الیکشن کا حصہ ہیں, لیکن اس انداز سے آپ کو لیول پلینگ کا نہیں اسکور کیا جا رہا اور کافی مشکلات بھی ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں, شاندار طریقے سے کھڑے ہیں, موقف لے کے. کس انداز سے دیکھتے ہیں الیکشنز کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے بدترین قسم کے دھاندلی کا والا الیکشن ہونے جا رہا ہے. جی دیکھیں, ہمارے لوگوں کو سب سے پہلے اٹھایا گیا, تشدد کیا گیا, عوام رائے بیان کرائے گئے, لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے. پھر جب اس پہ بس نہیں ہوا, لوگوں کو چار دیواری کی پامالی ہوئی, لوگوں کے بچوں کو, فیملیز کو اٹھایا گیا, اس سے بھی بس نہیں ہوا تو ان لوگوں نے نامینیشن فارم چھیننے شروع کر دیے. اس سے بھی ختم نہیں ہوا, پروپوزل سکینڈر اٹھا لیے, اس پہ بھی ختم نہیں ہوا تو انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز نے ہمارے کاغذات نامزدگی 95% جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کے کاغذات چیک کر دیے. جی پھر اس پہ بھی جب ختم نہیں ہوا تو اس کو ہائی کورٹ نے ہمیں بحال کر دیا. تو اب ہمیں الیکشن کمپین میں روکا جا رہا ہے. اب میں اپنے حلقے میں ہوں NA47 میں. اب ادھر چونکہ میرا تھانہ ترنول کے ساتھ ابھی میرے پروگرام ہے تو وہ تھانہ ترنول کا SHO قاسم نامی بندہ اب لوگوں تھانہ نیلور تو وہ قاسم نامی بندہ جو ہے وہ لوگوں کو تھریٹ کر رہا ہے اور ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے کہ جناب آپ شعیب شاہین کے ساتھ نہ جاؤ ورنہ ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. تو اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں, ہمیں پتہ ہے. اور SHO بنی گالہ نے اس سے پہلے ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا. تو اس طرح کی باتیں ہمارے چل رئی ہیں اور ہمیں کسی جگہ. شعیب شاہین صاحب, اتنی مشکلات اگر آپ کے پاس ہیں تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے, عدالت ہمارے سامنے ہے, آپ ان کے پاس جاتے ہیں یہ تمام ایشوز لے کے؟ سچی بات ہے, ہمیں سپریم کورٹ پہ تو اب بھروسہ ہی نہیں رہا. مجھے بتائیں کہ ہم نے وہ جو لیول پلینگ فیلڈ والا کیس تھا آرڈر کرایا, الیکشن کمیشن کو حکم ہوا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوئی؟ جب ہمارے سے بلے کا نشان چھین لیا گیا, اس کے بعد ہم نے احتجاجاً میں واپس دے دیا. یہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے. کل میں میٹنگ کروں گا انشاءاللہ اور لکھ کے بھی دوں گا ان کو جو میرے مشکلات ہیں, ان کو سب کو انشاءاللہ چینج بھی کرائیں گے, ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے, ان کے خلاف بات کروائیں گے. شعیب صاحب, ایک اور چیز ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب 8 فروری کو اگر عوام اپنا فیصلہ سنائے گی, آف کورس سنائے گی, جتنے بھی یہاں پہ جو آزاد امیدوار ہیں جو PTI کی طرف سے لڑ رہے ہیں, تو ان کا کیا مستقبل ہوگا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں ہم آزاد نہیں ہیں, ہم سارے نامنی ہیں PTI کے, ہم کے سپاہی اور ورکر اور نمائندے ہیں. انشاءاللہ ہم جیت کے سب سے بڑی پارٹی بنیں گے اور انشاءاللہ جیت کے حکومت بنائیں گے. ان کی تمام تر بدماشیاں, ریاستی دہشت گردیاں اور مافیا کی طرف سے کی جانے والی حرکتیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ عوام کھڑی ہوئی ہے, عوام کو شعور آ چکا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا شعیب صاحب سے. شعیب صاحب, ایک اور چیز ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح باقی جتنے بھی پارٹیز ہیں اور وہ یہ دیکھتی ہیں کہ بھئی ان کو کورنر میٹنگ کی اجازت ہے, جلسے جلوس کی اجازت ہے, آپ کے ووٹرز کو, آپ کے سپورٹرز کو یہ اجازت نہیں ہے, جہاں بھی جاتے ہیں تو پولیس ان کے پیچھے پڑی ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں, ایسی سینیریو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, عوام کھڑی ہے, یہ جتنے چاہیں بےایمانیاں کر لیں, جتنے چاہیں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں, اپنے خلاف مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں. یہ نفرت کا اظہار, ظلم کا بدلہ ووٹ سے ہوگا. 8 فروری کو لوگ نکلیں گے جوک در جوک, وہ ووٹ ڈالیں گے. آج بھی جا کر کوئی سروے کر لیں, ساری عوام, ساری پبلک عمران خان PTI اور ہمارے نمائندوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. لیکن یہ بےایمانی کر کے, یہ دہشت پھیلا کے کیا لوگوں کے نظریات بدل دیں گے؟ کیا لوگوں کے دلوں سے عمران خان کی محبت نکال دیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جتنا چاہیں زیادتیاں کر لیں لوگ. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, لائن ڈراپ ہو گئی اور ہم آپ کا بھی یہاں پہ سوال لیتے. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب شعیب شاہین صاحب, ممتاز قانون دان اور مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف اور امیدوار NA47 سے تھے. جی, آپ کو ان کی تمام باتیں, ان کا سٹانس ہمارے سامنے آ گیا. تو آپ اتنے اگر ایک پارٹی کو آگے لے کے حالات اتنے گمبھیر بنا دیے گئے, پھر الیکشن کیا سمجھتے ہیں الیکشنز کو؟ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا شاہین صاحب سے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر بھی اعتماد نہیں رہا. اب بات یہ ہے کہ جو ایک غریب آدمی ہے وہ تو عمران خان کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے, وہ تو 8 فروری کو ووٹ بھی ڈالنے جانا چاہ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, جس طرح بات کی کہ انہوں نے یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں, انہوں نے ایک مثال دی, تھانے کے والے سے انہوں نے بات کی. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ایک تاثر یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بے شک اگر آپ
عمران خان کے جو بھی امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں گے, لیکن ان دی اینڈ جو ڈبے میں سے جو چیز نکلے گی نا وہ فیور میں اسی جماعت کی جائے گی. میں یہی کوشچن کرنا چاہ رہا تھا, میرا بھی کوشچن یہی تھا. لائن پہ آئیں گے, میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو ایک پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ کا شعیب شاہین صاحب کے ساتھ اگر رابطہ ہو جاتا ہے, آپ ان کے لائن اپ کریں, ہم کچھ چیزیں اور ہم جاننا چاہ رہے ہیں, عوام جاننا چاہ رہے ہیں. جی میں وہی بات ہے, دیکھیں عوام میں مایوسی ہے, عوام ان کو عوام جو ہے وہ موٹیویٹ تو ضرور ہوئی ہے, لیکن جب لوگ ڈرتے ہیں پروفیسر صاحب, لوگ تھانوں سے ڈرتے ہیں, تھانہ کلچر سے ڈرتے ہیں, کچہریوں سے ڈرتے ہیں. غریب آدمی پہلے ہی معاشی طور پر پسا ہوا ہے, معاشی مسائل کا شکار ہے, اب اس کے گیس کے بلوں کے حوالے سے, اس کے بجلی کے بلوں کے حوالے سے. یہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ دیکھیں آج جو لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے, لوگ ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی پارٹی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں کہ جن شاید ووٹ بھی دینا نہ چاہیں, لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں. لوگوں نے اپنے کاروبار بچانے ہیں, لوگوں نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. تو ووٹ تو بات کی بات ہے کہ جب آپ کسی کو آزاد کریں گے تو وہ وہاں پہ ووٹ کریں. جناب ہمارے ساتھ ہیں محمد بنارس چودھری صاحب ہیں, اور سینئر رہنما پاکستان پیپل پارٹی کی, ان کو ویلکم کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ الیکشنز آج ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ کے اوپر بلاول صاحب جا رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مریم بی بھی جا رہی ہیں, تمام پارٹیز جا رہی ہیں, لیکن ایک پارٹی کو سائڈ آف کیا جا رہا ہے. اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ الیکشنز کا آپ ٹھیک مانتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروفیسر اعجاز بشیر صاحب, روز ٹی وی چینل, آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ. بہت شکریہ. آپ کے ساتھ میرے ساتھ جو مہمان ہیں, طارق راجپوت جلال ایڈوکیٹ صاحب, زید ملک صاحب, شعیب شاہین صاحب, آپ کا بھی شکریہ. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جب طارق جلال صاحب نے کہا کہ یہاں لا ہے جو کتابوں کی ہی صرف زینت بن گیا ہے, بات انہوں نے صحیح کی. اگر لا کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے تو پاکستان کو کئی مسائلستان سے نکال سکتا ہے. یہاں قانون جو شعیب شاہین صاحب یہ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, طارق جلال صاحب بھی ہیں, میں تو لا کا نہیں ہوں اتنا سمجھتا, لیکن جو بظاہر ہے یہاں قانون آپ کے لیے اور ہے, میرے لیے اور ہے, عوام کے لیے اور ہے. اگر جب پاکستان کے اندر لا تمام لوگوں کے لیے اقلیتوں سمیت ایک ہو جائے گا تو پاکستان کو اس قسم کے مسائل نہیں ہوں گے. دوسری بات جو طارق جلال صاحب نے کہا ہے پاکستان کے اندر سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. پاکستان کے اندر سب سے بڑی اگر جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس کی عوام کے اندر جڑے ہیں, گراس روٹ کے اوپر جڑے ہیں. آزاد کشمیر کے ان کی تنظیم سازی ہے, گلگت بلتستان کے اندر ان کی تنظیم سازی ہے, پنجاب ہے, سرحد ہے, بلوچستان ہے, سندھ, تمام جگہ پہ موجود ہے. اسی لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے. بنارس چودھری صاحب, میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو اگر اجازت ہو آپ ایک صرف بات میں کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا, لیکن دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر تو آج اگر آپ مجھے گن کر بتا دیں پورے پاکستان میں, خاص طور پنجاب میں آپ نے کتنے کے امیدوار کھڑے کیے ہیں. تنظیم سازی تو آپ کی پاکستان میں بھی نظر آتی ہے, کشمیر میں بھی نظر آتی ہے, لیکن وہ تنظیم سازی جو ہے, میں نے تو بات کی وہ بات کی جو سروے کہہ رہے ہیں, میں نے وہ بات کی جو ہم بھی جاتے ہیں. دیکھیں میں بالکل ساتھ احترام کے ساتھ وہ جماعت تھی, وہ جماعت بھٹو کی جماعت تھی, وہ جماعت تھی بے نظیر کی جماعت تھی. دیکھیں اب بلاول صاحب کی قیادت میں کیا ہو رہا ہے, دیکھیں نا وہ قیادت, آپ بلاول بھٹو زرداری قیادت کر رہے ہیں. بھٹو صاحب کا نواسا ہے, شہید محترمہ بے نظیر کو بھٹو کا بیٹا ہے, نوجوانوں کی امید ہے. کل آ رہے ہیں لیاقت باغ, آپ دیکھیں گے کہ نوجوانوں کی تعداد دیکھیں گے. میں نے کہا بھٹو صاحب کے اصلی وارث نہیں ہمیں نظر آئے, وہ کہاں پہ چلے گئے جو اصلی وارث تھے ان کے. بھٹو صاحب کے وارث وہی ہوتے ہیں نا, محترمہ بے نظیر بھٹو تھی, وہی وارث ہے. اس کے بعد ان کا بیٹا ہے جن کو پولیٹیکلی ساری ٹریننگ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی ہے. آپ دیکھیں گے یہ بنارس صاحب ایک اور چیز آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ سمپل سا سوال کیا بنارس صاحب بڑی میں نے کہا بھٹو کے جو اصل وارث تھے, میں نے کہا وہ کہاں پہ ہیں. میں آپ سے آپ نیشنل ٹی وی پہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ. بھٹو صاحب نہیں, جب بھٹو صاحب نے بنایا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا وارث, تو وہی وراثت آگے چل رہی ہے نا. سر بلاول صاحب معذرت کے ساتھ, بلاول صاحب جو ہے وہ تو زرداری صاحب کے وارث ہے نا, وہ بھٹو صاحب کے وارث نہیں ہے. آپ بڑے سینئر سیاستدان ہیں, میں آپ کی عزت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں. گراؤنڈ کی ریئلٹی ڈفرینٹ ہے. آگے چلتے چلیں تو آپ نے جو دوسری بات, میں بھی اس بات پہ
میں بھی قائل ہوں پاکستان کے اندر یہ جو ہمارے دوست تحریک انصاف کے ہوئے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ نہیں، خود اگر آپ چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ مقابلہ تو دو گروہوں کے درمیان ہوتا ہے، دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے، جس کے ساتھ جی بنارس صاحب سنیں، طارق صاحب سنیں، ملک صاحب آپ ہی سنیں، پروفیسر آپ ہی سیشن کہ جب بھٹو صاحب کا نعرہ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو عوام کو کھلے عام اپنے ووٹ کا استعمال کرنے دینا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ تحریک انصاف کے جو مطلب جلسہ کراتا ہے، جلوس نکالتا ہے، میٹنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر ریٹ کیے جاتے ہیں، یہ اس کے پیچھے بھی آپ کو یہ نون لیگ کی قیادت نظر آئے گی. سر کل بلاول صاحب اعلان کریں گے لیاقت باغ کے اندر کے جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، وہ تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو ووٹ نہ دیں، آپ مجھے ووٹ دیں، آپ اس سائڈ پہ نہ جائیں، آپ مجھے ووٹ دیں، آپ میرا ساتھ دیں. ہم نے کل بھی، میں کمپین کر رہا تھا اپنے امیدوار، ہم تو کل بھی پرسوں بھی ایک دو دن پہلے بھی کہا کہ شکریال کے اندر جو ان کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ مس ہیپ ہوا ہے، میں ہم خود ان کا نام نہیں لینا چاہتے، لوگوں کے جیسے آپ نے کہا لوگوں نے بچوں کو بچانا ہوتا ہے، اپنے کاروبار بچانے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو بچانا ہوتا ہے، میں ان کے سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بات ٹریول کرتی ہے، تو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اوپن فیلڈ دی آپ کی مذمت زبردست آپ کی جگہ پہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی ہوئی ہے، یہی چیز چاہیے، یہی چیز چاہیے. اور ایک اور چیز میں چاہتے ہیں کہ اوپن فیلڈ دی جائے، بھلے جماعت اسلامی ہو، تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ایکول انتظام. دیکھیں الیکشن سے پہلے الیکشن بالکل ٹھیک نہیں ہے. انتظامیہ صرف چاہ رہی ہے کہ جو ہر دفعہ کیا کہتے ہیں میل ملاپ کر کے اپنے معاہدے کر کے باہر چلے جاتے ہیں، ان کو اوپن لا کے اگر یہی کرنا تھا تو سیدھا وہ جو صاحب آیا جو بیماری کا بہانہ ان کو بنا دو وزیر اعظم بنا دیں. یہ لوگوں کو شاندار بات زبردست. ہمارے ساتھ کروڑوں روپے اربوں روپے کس لیے لگا رہے ہیں محمد بنارس چودھری صاحب. یہ ساری جماعتوں کو جی جناب، اوپن فیلڈ ہونی چاہیے، ہر بندے کو اپنا حق ہے. آپ کے ٹی وی چینل کا پھر پروفیسر صاحب شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک جسم کی بات کرتے ہیں، ایک روح کی بات کرتے ہیں، بھائی کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ دوستی کے اصول ہیں، تمام دشمنی کے بھی اصول ہیں. تو جب عوام کے بیچ میں اگر آپ سب لوگ جاتے ہیں، عوام کے مرتے وہ چیز کو پسند کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اگر وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بھائی اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی دکھ ہوگا کہ بھائی اٹ مینس کہ ہم اس سے گلٹی نہیں ہیں بلکہ اس نظام سے گلٹی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کو ناک آؤٹ کرایا گیا، زبردستی ناک آؤٹ کرایا گیا. وہ ہوتا تو پھر ہماری جیت ہوتی، ہم اس کو جیت مانتے. جلال صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنارس چودھری صاحب، ان کی بھی ہمارے ساتھ سٹانس آ گیا. آپ نے کویسچنز ریز کیے، بڑے ٹو دا پوائنٹ آپ نے یہاں پہ کویسچن ریز کیے. یہ جو تمام کی تمام چیزیں میرے مائنڈ میں آ رہی تھیں، لیکن بیفور دا ٹائم ظاہر سی بات ہے آپ کا بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کی تمام جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں، ان کو چارٹر آف الیکشنز کی ہونا چاہیے، وہ سائن کرنا چاہیے کہ بھائی کوئی مسنگ نہ ہو، پھر مقابلہ ہو تو پھر سمجھ بھی آ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کا مقابلہ تھا وہ ہے ہی نہیں، تو باقی لوگ آپس میں کیا مقابلہ کریں؟ وہ تو ویسے پی ڈی ایم ہے. اصل میں بنارس چودھری صاحب جو ہے یہ ماشاءاللہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں، میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، اور یہ ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں. لیکن میں کیونکہ بات ان سے یہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، بنارس چودھری صاحب خود بھی ٹکٹ کے خواہش مند تھے. اب جو پارٹیز کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو وسائل کے حوالے سے یہاں پر جب پارٹی میں جو کردار اور کام کے حوالے سے چیزوں کو نہیں دیکھا جا رہا، وہاں پر ان دی اینڈ وسائل کو دیکھا جاتا ہے. اب بنارس چودھری کی میں بات کروں، اگر میں ان سے یہ سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اگر وہ لائن پہ تو سن بھی رہے ہوں گے. آپ یقین جانے کہ اس بندے کی محنت جو تھی، لیکن ان دی اینڈ جو فیصلہ ہوا پارٹی نے اٹھا کے پرے کر دیا ان کو. اب کیونکہ انہوں کو پتا یہ ورکر آدمی ہے. اب بات ہم کر رہے ہیں تحریک انصاف کی، ہم بات کر رہے ہیں، بات تحریک انصاف کی ہم نہیں کر رہے. بیسیکلی میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کے بات جو کر رہے ہیں وہ عوام کی بات کر رہے ہیں. بھائی عوام میں سے نا سارے لوگ. اب چند جو گھرانے ہیں، چند جو گھر ہیں، ان کو آپ نے ہمارے اوپر جو ہے مسلط کر دیا ہوا ہے. آپ اصل رائٹ دیں، آپ کردار کے حوالے سے، آپ کام کے حوالے سے لوگوں کو اوبلائج کریں، لوگوں کو عزت دیں، لوگوں کو رسپیکٹ دیں، پھر جا کے پروفیسر صاحب یہ مسئلہ حل ہوگا. جو ایک کو بندہ آتا ہے، کوئی بھی ہو خواہ، وہ آتا ہے وہ ڈگڈگی بجاتا ہے، ہم اس کے پیچھے ناچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا آج جو ہمارے دروازے کے اوپر جو سیاستدان آ رہا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں ایک جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو باقی جماعتیں نکلی کیوں نہیں ہیں؟ باقی جماعتیں گھروں میں بیٹھ کے صرف کہہ رہی ہیں غلط ہو رہا ہے. آپ اس طرح کریں، آپ سارے میری طرف آ جائیں، الیکشن کا بائیک آؤٹ کر لیں بھائی، مطلب آپ سب میری طرف آ جاؤ. بھائی آپ کی طرف کیوں آ جائیں؟ آپ سمجھتے ہیں جب غلط ہو رہا ہے پہلے آپ الیکشن کو نہیں، آپ نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، آپ نظام کے لیے نکلیں. یہ جو نظام آج جو میں 74-75 سال سے 76 سال سے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، تو آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، آج نکلیں نا، آج
آج پریس کانفرنس کریں, کل بلاول صاحب آ رہے ہیں جی لیاقت باغ میں اعلان کریں کہ میں اس جو کرپٹ نظام ہے میں اس کرپٹ نظام کو نہیں مانتا ہوں, میں سب سے پہلے اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں. آپ سب سے پہلے اپنا قدم آگے بڑھائیں نا, آپ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو نا. کوئی نہیں ثابت ہوتا, اور یہی وہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو تمام کے تمام جو سیاستدان ہیں, سیاسی پارٹیز ہیں, اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے, ان کا اپنے ساتھی کا کوئی خیال نہیں ہے, ساتھی جماعت کا کوئی خیال نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے اگر آج یہ کسی ایک کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کے دن میں آپ کی باری ہے, اور آپ کے ساتھ ہو کے بھی گزر کے بھی چکا ہے اور ہو کے بھی رہا ہے اور ہوگا بھی, اگر آپ اس کو آج اس کے یہاں پہ کلا کام نہیں کریں گے. تو جناب پروگرام وائس پاکستان میں یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. مجھے کہتے ہیں محمد اجاد بشیر, پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس پاکستان, اور میرے پینلسٹ شاندار انداز سے اپنے موقف بیان کیے ہوئے ہیں جو آپ کے حالیہ الیکشنز ہیں ان کے بارے میں گفتگو جاری ہے. شعیب شاہین صاحب کی شاندار سٹانس ہمارے سامنے آیا, اور طارق جرائل صاحب نے اس کے اوپر بھی شاندار اپنا موقف بیان کیا, اور محمد بناز چودھری صاحب نے بھی ابھی جہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے زید ملک صاحب نے, صدر جرنلسٹ فاؤنڈیشن پاکستان سے ہیں, ان کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. حالیہ جو سروے ہے اس کے مطابق آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی رائے کیا ہے اور عوام کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ جو الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں اس میں تمام وہ پارٹیز موجود ہیں, لیکن کسی ایک کو اگر یہاں پہ ہم اگنور کریں گے, نظر انداز کریں گے, یا کو ناک آؤٹ کریں گے, اس رنگ سے باہر کریں گے, تو الیکشن تو نہ ہوگا نا. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ باقی جو جتنے بھی جماعتیں وہ تماشائی بنی ہوئی ہیں, وہ اس کے اوپر کوئی ایجیٹیشن نہیں کر رہی, وہ تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. باقی ایون کہ یہاں پہ بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف والے میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. بھائی آپ کو تو یہ چاہیے تھا, اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کل ان کا لیاقت باغ میں بھی ایک پاور شو ہمیں دیکھنے کو ملے گا. کیا ہی بڑی بات ہوتی کہ وہاں پہ بلاول صاحب یہ اگر وہاں پہ کہہ دیں کہ بھائی تحریک انصاف کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا, لہذا اس نظام کے خلاف میں احتجاج کرتا ہوں, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سر اس میں ایک جو سب سے اہم چیز ہے, کیونکہ میں جا رہا ہوں فیلڈ میں, مختلف میں حلقوں میں گیا ہوں, راول پنڈی اور اسلام آباد کے, اور میں نے سب سے پہلے تو دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ, جب میری ان سے بات ہوئی ہے ان سے میں نے پوچھا ہے کہ ووٹ کس پارٹی کو دینا چاہتا ہے. جو مجھے ابھی تک جو سب سے زیادہ لوگ مل رہے ہیں نا, وہ مل رہے ہیں لوگ زیادہ تر پی ٹی آئی کی طرف ان کا رجحان, پاکستان تحریک انصاف کی طرف. میدان میں جتنی بھی جماعتیں اور رہنما ہیں سب کا ایک ہی منشور ہے, ایک ہی دستور ہے, حصول اقتدار. 8 فروری کے الیکشن تو ویسے بھی ماورائے آئین ہو رہے ہیں, ورنہ تو اب تک ایک منتخب حکومت کو آپ کو پتا ہے کہ 3 ماہ ہو چکے ہوتے ہیں. زرداری صاحب کی سیاست 8 فروری کے بعد شروع ہوگی, کیونکہ نمبر گیم کے وہ ماسٹر ہیں, اور یہی ان کی سیاست کا محور ہے جس میں وہ کامیاب بھی ہیں. اب وہ کیا صرف بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ اپنے بارے میں بھی سوچ رہے؟ تھوڑا مطلب اگر ہم یہ سوچیں تو یہ سب باتیں میاں صاحب کو بھی پتہ ہے, انہیں ابھی تک زرداری صاحب کی سیاست کا بھی انہیں علم ہے. یہی وجہ کہ میاں صاحب کی پریشانی مطلب وہ پریشان لگ رہے ہیں. اور جب پنجاب میں انہوں نے صرف ابھی تک آپ دیکھیں کہ 2 جلسے کیے ہیں, اور یہ سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے کہ آل از ناٹ ویل. تو جو منشور ہیں نا ان جماعتوں کے, وہ آ گئے ہیں, جو اقتدار میں حصہ دار تو ہو سکتے ہیں, برسر اقتدار مطلب ان کے منشور سے نہیں پتہ لگتا ہوتا. مطلب جماعت اسلامی کا منشور آپ کو پتا ہے ان کی طرز سیاست سے مختلف نہیں ہے. مطلب میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں, مطلب کئی جگہوں میں نے بات کی, اور میں اب یہ کہتا ہوں کہ اتنی منظم اور ڈسپلن جماعت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ انتخابی سیاست کے طور طریقوں سے نا وہ دور نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طریقے سے اگر آپ ایم پی ایم کا منشور دیکھیں تو ان کا بھی مطلب جس طرح سے وہ خود ہیں اسی طرح ان کی سیاست کا منشور ہے. ان کی سیاست قومی سطح کی نہیں ہے, وہ 3 تک محدود ہیں. اسی طرح اگر باقی مطلب دیکھیں, مطلب ایک وقت تھا کہ ایک زمانہ سے جب مکمل منشور لایا جاتا تھا, 5 سالہ پلان پیش کیا جاتا تھا, پارٹیوں میں جمہوریت نہ تھی, کم از کم جنرل وزیر اجلاس میں کارکردگی اور صاف پر سوالات ہوتے تھے. اب مرکزی مجلس عاملہ ہے, مگر ہر جماعت نے اپنی اپنی کور کمیٹی بنا لی ہے. جو طریقہ کار جماعتوں نے جمہوریت کا اپنی پارٹیوں میں رائج کیا, وہ پورے ملک میں نافذ ہے. یعنی اقتدار میں کیسے آیا جا سکتا ہے, اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کیا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہے, اور مطلب سب اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتا. زید ملک صاحب جاننا چاہیں گے کہ آپ کا سروے, آپ نے ایک رپورٹ ہمارے سامنے پیش کی, تعلیم و تربیت پر ان سب میں اتفاق ہو سکتا ہے, سول ملٹری تعلقات پر تینوں جماعتیں اسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ کو درست نظر نہیں آئے گی. اس سے پہلے جو بھی یہ سوچیں کہ مطلب ہم یہ سوچتے کہ یار الیکشن میں کہاں پڑ گئے, انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں تو منشور آتے, زور و شور سے انتخابی مہم بھی چل رہی ہوتی, بحث و مباحثے کی فضا بھی نظر آتی. ابھی تو میاں صاحب نے ایک جلسہ ہی کیا ہے, وہ ذاتی مصروفیات سے باعث دوسرا ملتوی کر دیا ہے. مریم نواز بھرپور جلسے کر رہی ہیں, دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کے تیروں کا رخ کی طرف ہے. لگتا ہے دونوں کی سیاسی جنگ کا اقتدار کو, یعنی کون بنے گا وزیر اعظم ہوگا 8 فروری کو.
शानदार बात, शानदार बात। देखिए कि तीसरी जमात ज़ाहिर मलिक साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। इलेक्शन से दूर रखा गया। आज सर मैं गया मरी रोड पे, आज मेरा चक्कर लगा रावलपिंडी में, तो ये मरीड हसन से लेकर आगे का जितना भी एरिया है वो उन्होंने बंद कर दिया, कंटेनर लगा के जो मुस्लिम लीग नून है वो जलसा कर रही है उसको, यानी कि पूरी सहूलत दी जा रही है और पीटीआई को बिल्कुल बाइट कर दिया गया है। शानदार, शानदार। ज़ाहिर मलिक साहब, जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम की तमाम सियासी पार्टियां मिलकर बैठें? अब जो ग्राउंड रियलिटी सबके सामने है, तमाम जितने भी हमारी बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं उनको भी पता है कि भाई अभी आवाम में किसकी ज़्यादा पजीराई है, पॉपुलैरिटी किसकी है, लेकिन इसके बावजूद वो उनमें एक डर है, एक खौफ है, जिसकी वजह से वो आवाम में जा नहीं रहे। और उनको ये भी पता है कि अगर हम इससे पहले इलेक्शन में उन्होंने इतने बड़े पावर शोज़ किए हैं, लेकिन अभी उनको ये भी डर है कि इस बार हम गए तो कहीं आवाम अपना बदला ही ना वक्त से पहले उतार दे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो उनके नाम पे लड़ रहे हैं, इनका फतह मिल जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में होगी कि अपनी यहाँ पे हुकूमत बनाए या नहीं बनाए? सर आप देखें ना, मैं तो पहले भी कहता हूँ कि मिसाक सियासत, मिसाक दस्तूर, मिसाक मीशत, मिसाक तालीम और तरबियत पर इत्तफाक हो सकता है, सिविल मिलिट्री तरक्कात पर तीनों बड़ी जमातें किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली या बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम, आप एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती है जो जमातें हैं। अगर इन सब पर मुत्तफिक हो तो दस्तखत कर सकते हैं। मैंने ये बात पहले भी कही थी, अब भी कह रहे हैं, पाकिस्तान को स्टेट बनाना था, हमने रियल स्टेट बनाते थे। आज बिल्डर सियासत में भी है और सहाफत में भी है, यानी तालीम मिले ना मिले, सेहत की सहूलतें मैसर हो ना हो, पीने का साफ पानी आता हो या नहीं, साथियों को प्लाट और आवाम को मकान देने का वादा तो कर लिया गया, अक्सर पाकिस्तान से बहुत दूर चले गए हैं। जमहूरियत महज मुफादात का टकराव बनकर रह गई है। अब आप देखें कि 8 फरवरी को कौन सी जमहूरियत का सूरज तलू होता है, कौन सी जमहूरियत जो है वो गूब होती है। अब मसला ये है कि अगर फर्ज किया, जैसे आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन के बाद कोई जमात जो है वो इक़्तिदार में आ जाती है, सर बात ये कि कोई भी इक़्तिदार में आए, मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कोई भी शख्स इक़्तिदार में आ जाए, वो जितने भी वादे कर रहे हैं लोगों से कोई भी पूरा नहीं कर सकेगा। IMF और बाकी जितने भी इदारे हैं वो कर्जा इतना ज्यादा, पॉलिसीज है नहीं है, मसाइल इतने ज्यादा, कोई भी जमात इक़्तिदार में आ जाए वो अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकती। इसलिए तो अवाम के सामने आते ही नहीं है ना ये लोग, बिल्कुल नहीं आते सर। और कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, बनानी पड़ेगी, मुल्क को सबसे आगे रखना पड़ेगा, रियासत को सबसे आगे रखना पड़ेगा। अच्छा शानदार, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ जी जलाल साहब, मलिक साहब, आवाम रुक जाएगी, आवाम मर जाएगी। ज़ैड मलिक साहब, मैं आपसे सवाल, एक मेरा सवाल है बड़ा, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े जो है प्रोफेशनली और सीनियर जो है वो तजियाकार भी हैं, साफ़ी भी हैं, जहाँ पर आपने सारे मसाइल की बात की, जहाँ पर आपने सियासतदानों की जो ख़राबियाँ हैं उसके ऊपर बात की, 8 फरवरी के वाले से बात की, अपने सर्वे के वाले से बात की, वहाँ पर ज़रा मैं भी पूछना चाहूँगा ना, आज जो एक जो सहाफ़त है, जो सहाफ़ी हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ मौसर एक आवाज़ थी, आज वो भी तो बटे हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी तो अगर माजरा के साथ वो प्लाटों के वाले से अगर आप देखें, वो गाड़ियों के वाले से देखें, अगर मराद के वाले से देखें, जब यहाँ पर हर तबका जो है वो बिकेगा अपने मफाद के वाले से, तो फिर पाकिस्तान का तो यही हाल होगा ना जी। सर आप देखें कि असल बात यही है ना, मैंने जो भी थोड़ी देर पहले की थी, हमें पाकिस्तान को सबसे पहले रखना पड़ता, चाहे हम साफी हैं, चाहे हम किसी भी जो है वो अपना किसी भी ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं, किसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं। देखिए हमें सबसे पहले रियासत को रखना पड़ेगा, सबसे पहले पाकिस्तान को रखना पड़ेगा, और मिलकर बैठ कर सबको जो है वो पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो सिर्फ हमारी रियासत को बचाने के लिए और रियासत को आगे बढ़ाने के लिए हो। मीडिया का नो डाउट किरदार बहुत बड़ा है। मीडिया आईना है मुआशरे का, जो माशरे में हो रहा होता है, चाहे वो सियासतदान कर रहे होते हैं या आम आवाम कर रहे होते हैं, मीडिया देखें वो दिखाते हैं, न्यूट्रल होके दिखाना पड़ेगा, न्यूट्रल होके। शानदार बात, शानदार बात। जो भी किरदार हो, अच्छा बुरा, वो तो सामने आ जाता है कि एक चीज बनारस साहब, किसी को माफ नहीं करेगी। मैं गलत बात करूंगा या गलत का साथ दूंगा या गलत काम करूंगा, तारीख मुझे माफ नहीं करेगी। चाहे तारीख आपको क्यों माफ करेगी जनाब? क्योंकि जब हम तारीख में लिखे जाते हैं तो फिर हम वही दिखते हैं। हमारे मुतालिक पाकिस्तान में जो चीज़ लिखी होती है पाकिस्तान के बारे में, एक्चुअल वो है, लेकिन अगर हम उसको नहीं मन और तस्लीम करेंगे तो फिर हम नाकाम हैं। लेकिन रियलिटी इसके बरअक्स होती है। तारीख खुद लिखवाते हैं, तारीख एक्चुअल वो राग तारीख होते ही नहीं है। जलाल साहब जानना चाहेंगे कि जो जितनी हमारी डिबेट चल रही है इलेक्शंस को लेकर चल रही है, इलेक्शन हो गए, सपोज करें किसी एक सियासी जमात ने इलेक्शन को विन किया और फिर भी अब ये देखते हैं कि PDM टाइप आपकी गवर्नमेंट बनेगी,
تو پھر جب عوام کے ساتھ جو وعدے ہیں، عوام کی جو توقعات ہیں، اسی لیے کیا نہیں ہے کہ آج کل عوام اس اعتبار سے اس انداز سے دیکھیں پچھلی الیکشنز کی مانند آج آپ کا متحرک نہیں دکھائی دے رہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح ہی ہے. اب گزارش ہے کہ میں نے پہلے ایک بات کی نا، دیکھیں اب آپ کو نظام حقیقی اور صحیح معنوں میں بدلنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ بھی چل گیا عوام کو کہ ایکسل کیا ہے. جی الیکشن جو ہے نا، الیکشن اب آپ کے مسائل کا جس طرح ملک صاحب نے بات کی کہ ملک صاحب جس طرح فرما رہے تھے اصول کرسی کے حوالے سے، محور جو ہے، محور اور مرکز جو ہے وہ جو ہمارے جو بڑے ہیں، جو اپنے آپ کو اس ملک کا بڑا خیر خواہ سمجھتے ہیں، جو کچھ عرصے کے لیے چھٹیاں گزار رہے ہیں پھر پاکستان میں آ جاتے ہیں، پھر اپنا زیادہ ٹائم جو باہر گزارتے ہیں. میں یہ آپ کو بتاؤں جس طرح ملک صاحب نے کہا بالکل اسی طرح ہی عوام کو شعور آیا ہے، لیکن دیکھیں نا جب آپ کے پاس وہ پاور، وہ اختیار نہیں ہوگا کہ آپ چیزوں کو چینج کر سکیں، پھر عوام میں کیا ہوتا ہے، عوام میں مایوسی پھیلتی ہے. عوام پھر کیا کرتی ہے، عوام جو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے. اللہ نہ کرے وہ ایسا وقت اور ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ میرے منہ میں مطلب خاک کے کھانا جنگی کی طرف چیزیں جو ہے وہ نہ چلی جائیں. آج دیکھیں نا بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کو برا نہیں کہنا، ہم نے اپنے اداروں کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو مل بیٹھ کر دور کرنا ہے. یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ آئین بھی ہمارا ہے، یہ قانون بھی ہمارا ہے. یہ وہاں پر یہاں پر رہنے والا ایک ایک باشندہ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے. لیکن اب ہم نے ان کو اکٹھا کرنا ہے، یہ گروہ بن چکا ہے، اس کو ایک قوم میں لانے کے لیے ہمیں ایک حکمران کی ضرورت ہے. زبردست قسم کی باتیں جاری ساری ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد بنارس چودھری صاحب، پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. جاننا چاہیں گے محمد بنارس صاحب کہ چودھری صاحب آپ نے پاکستان پیپل پارٹی کے لیے بہت کچھ کیا، بہت سٹرگل کی، آپ ان کے فرنٹ لائن کے اوپر لیڈ کر رہے تھے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، اسی کو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیپل پارٹی کی حقیقی جمہوریت کے اوپر جا رہی ہے، جو اپنے جو ورکرز ہیں ان کا بھی دفاع نہیں کر رہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. پارٹی نے مجھے اکنالج کیا اتنے اچھا جو میں جدید، اسی کے عوض پر مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کونسل کا ممبر بنایا ہے، جو پورے پنجاب پہ تو تقریباً بڑے بڑے سینئر لوگ پارٹی کے وہاں بیٹھے ہیں فیصلے کے، اس کا مجھے ممبر بنایا ہے. دوسری بات جو ٹکٹ کے لیے ہم نے خود ہی ایک بندے کا آپس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا قیادت میں کچھ چوائس کر لیں، ہمیں ایک آدمی دے تاکہ متفقہ طور پہ الیکشن ایک مضبوط طریقے سے لڑ سکیں. تو ہم جو 5 آدمی تھے، ہم نے متفقہ طور پہ 4 بندوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم سے بہتر ہے راجہ شاہ میں پپو صاحب جو 3 دفعہ ناظم بھی رہے ہیں اور جمیل قریشی صاحب میرے سے بھی سینئر تھے، میں نے ان دونوں کا انتخاب کیا تھا. پھر قیادت نے کہا اس کو آپ بتائیں کہ لیکن ایک چیز تھی کہ اگر پارٹیز، یہ تو آپ نے کہا تھا نا، سن لینا، ان نے کینڈیڈیٹ بھی دیکھا تو وہ ہم سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. اگر لیڈرشپ جو بہتر سمجھتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اور تو پارٹی کارکن ہے ان کا فیصلہ اوبے کرتے ہیں. دوسری بات آپ کو پتہ ہے 65 یا 70% یوتھ کی ووٹ ہے. اب یوتھ کی ووٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے نا ہمارے نوجوان لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کل آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اگر نوجوان اور پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کی تقدیر بدلے تو بلاول بھٹو ایک چیز بنارس صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سارے ہی جماعت کے جو جتنے نمائندگان ہیں یہ عوامی لیڈر ہیں بنارس صاحب، تو اگر یہاں پہ بلاول صاحب بھی ہیں، میاں صاحب تو بہت ہی سینئر ہیں بھائی، وہ بھی ہیں، باقی پارٹیز کے بھی لوگ ہیں. مقابلہ ہوتا ہے 2 گروہوں کے درمیان، 4 گروہوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، لیکن جس کے ساتھ اصل مقابلہ تھا وہ تو رنگ میں ہے ہی نہیں. تو پھر آپ اس مقابلے کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بلاول صاحب کو ان کی کمی نہیں فیل ہو رہی ہے خان صاحب کی؟ نہیں، بلاول صاحب کی بڑی عوام کی طرف پذیرائی مل رہی ہے تو جا رہے ہیں نا لاہور میں. طارق چرال صاحب جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو رنگ میں جو مین جو اوپوننٹ تھا وہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر مقابلہ کس چیز کا؟ سر گزارش یہ ہے نا، دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا نا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ اصول اقتدار، اصول کرسی کی طرف گامزن ہے. اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ اس کو درمیان میں آنے والے کتنے بندوں کو کریش کرنا پڑے گا، کتنی جماعتوں کو، کتنے گروہوں کو کریش کرنا ہے، اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے کوئی فکر نہیں ہے. کیونکہ ہم بیسیکلی باعث اگر مسلمان بات کی جائے ہم موت کو بھول چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کے والے سے میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو مومن کی نشانی یہ ہے نا، مومن کی نشانی یہ کہ وہ زندگی جو ہے نا، زندگی کو عارضی اور بیسک اس کو پتہ ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ موت کے بعد ہے اور اس لیے آگے جا کے حساب بھی دینا ہے. لیکن ہم اصل میں ایسے اقتدار کے اندر، اقتدار کی لالچ میں ایسے ہم پس چکے ہیں نا، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. آج ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا، اگر آج اس کی باری ہے تو کل آپ کی باری ہے، اور آپ کی باری گزر بھی چکی ہے لیکن پھر بھی آنی ہے. دیکھیں نا اب کتنے دیکھیں اب بات کرتے ہیں تو ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے. باعث پاکستانی اگر میں بات کروں، کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سڑکوں میں گھسیٹیں گے، آپ کا پیٹ پھاڑ کے جو ہے
जैसे ही वो पता लगा कि एक बंदे को हमने ख़त्म करना है, सब आपस में मिल गए। अब जब वो बंदा दरमियान से निकल गया, अब उनको नजर आ गया कुर्सी तो एक है, उम्मीदवार 3-4 हैं, अब दोबारा से उन्होंने वही दोबारा से शुरू हो गई। यकीन करेंगे आज मुझे जरदारी साहब के अल्फाज याद है कि मियाँ साहब के हवाले से एक बात हुई थी, तो उन्होंने, अभी रिकॉर्ड की बात है, तो उन्होंने कहा कि इनके साथ अगर हम बैठ के तो काला मल्ला को क्या जवाब देंगे। आप देखें साहब लगाए हमारे कोल और फेल के अंदर इतना तजाद। बहुत ज़्यादा। मैं तो अवाम से दरखास्त करता हूँ, मेरी खुदारा, मैं आपके इस प्रोग्राम से, आपके प्रोग्राम की मौसर आवाज़ है वॉइस ऑफ पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूँ आपका जो प्रोग्राम है, मैं खुदारा अवाम से मैं तो हाथ जोड़ कर कहते हैं दरखास्त भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, बिनती भी करता हूँ कि खुदा का वास्ता है आज इस पार्टीज़म से निकलें और सिर्फ इस पाकिस्तान का सोचें। और यकीन जाने इस पाकिस्तान को, इस सब जलाली परचम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। और इंशाअल्लाह अगर आप साफ हो जाएंगे, आज हम हज़रत उमर फारूक ज़लानो की हम जो है मिसालें देते हैं, तो आप ये भी तो देखें कि उनकी रियायत जो थी वो रियायत किस तरह की थी। प्रोफेसर साहब, हम ये कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक आज पढ़ाई जाती है। हुजूर गुजारिश ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर उनकी रियायत भी तो देखें ना, आप जैसी रियायत भी तो बने ना, आप कम से कम आप अपने कोल फेल के अंदर भी तो करें ना। इमानत, दयानत, शराफत, सदाकत का आज क्या हाल है? आज माशरे में क्या है? बेड़ा गर्क हो चुका है। वो जो 40 साल जो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही से पहले जो 40 साल थे जिनमें अमानत, दयानत, सदाकत, शराफत का जो है वो बाकायदा प्रैक्टिकल तौर के ऊपर करके दिखाया, आज वो गैरों ने रख ली। आज आप देखें ना, मिसालें देते हैं, बरतानिया की मिसाल देते हैं, उनकी मिसालें देते हैं, वहां पर ये चीज़ें चोरी चकारी के हवाले से, और बाकी जो अगले 23 साल थे वो हमने रख ली है इबादत के हवाले से। और उसमें भी आप देख लें आज इबादत का हमारा क्या, ना इबादत के रहे और ना ही हम माशी मिसाल के ऊपर हम लोगों ने कमांड हासिल की। क्योंकि हमने इससे पहले जो शोएब शाहीन साहब से हमने यही क्वेश्चन किया था कि हम ये देख रहे थे कि भाई क्या उनको लेवल प्लेइंग दी जा रही है या नहीं दी जा रही। उन्होंने स्टांस दिया कि भाई आपके जो ठंडा पानी एरिया है वहाँ पे जो थाना है और 7 से 2-3 और उन्होंने चेक शहजाद थाने का उन्होंने नाम लिया, बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो उनके जो कारकन्स हैं, जो उनके जो वर्कर्स हैं, अगर कोई कॉर्नर मीटिंग रखते हैं तो उनको उठा लिया जाता है। तो फिर भाई आप इस मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे हो, यहाँ पर आप रह रहे हैं, तो फिर आपके साथ अगर ये इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है तो बाकी पार्टीज़ खाली तमाशा बनी हुई हैं। नहीं सर, देखिए वो शोएब शाहीन साहब के हवाले से बात की, बड़े माशाल्लाह लर्नड, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मामला ये है कि मैंने आपको पहले कहा ना जी, अब गरीब आदमी के पास रोटी नहीं है। अगर आज कोई बात पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात कर रहा है, कोई शोएब शाहीन साहब के हवाले से नहीं कर रहा है, कोई वो मरवत साहब के हवाले से नहीं कर रहा, वो बैरिस्टर गौर के हवाले से नहीं कर रहा। वो जो नज़रिया, जो इमरान खान ने जो नज़रिया उनके अंदर, जो आज 23-24 साल उसकी शख्स की उसकी जो मेहनत है ना, आज वो नज़रिया बोल रहा है। आज देखें ना, नौजवानों का लीडर कौन है? बनारस चौधरी साहब फरमा रहे थे कि बिलावल जो है, बिलावल कह रहा है मैं लीडर हूँ। कहने में और मनवाने में ज़मीन और आसमान का फर्क है। अगर आप हकीकी मायने में लीडर थे तो आपने आवाम को तंबीह करनी थी कि उस वक्त तक मैं इलेक्शन में नहीं जाऊंगा, इस निज़ाम का मैं बाइकाट करता हूं जब तक तहरीक इंसाफ रिंग में मौजूद नहीं, रिंग में मौजूद नहीं होगी। आप रिंग में लेकर आए और देखें ना, इंसानी और साफ जो है वो उस टाइम हाई लेवल पे पहुंचते हैं जब अपने दुश्मन को, जिसको आप पसंद भी नहीं करते हैं, आप नहीं बैठे आप मेरे सामने, मैं आपसे डिबेट करूंगा, मैं आपसे मुकाबला करूंगा, फिर फैसला करेगी अवाम। अगर अवाम ने आपको पसंद किया तो आप आएंगे, अगर मुझे पसंद किया तो फिर अगले के ज़र्फ का भी अंदाजा होता है। मैं यहाँ पर देखें ना, चौधरी निसार अली खान की एक मिसाल दूं, कैसे जलसे में उसने बात की, कहती मुझे जेब नहीं देता, 50-54 साल की मेरी उस शख्स के साथ दोस्ती है, मुझे किस तरह जेब देता है कि एक आदमी आज पाबंदे सलासल है और मैं स्टेज पे खड़े होकर उसके बारे में बात करूं, हाँ मेरे सामने होगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये तो मजा आया ना, ये इन इक़्तिदार को दोबारा से परवान चढ़ाने की जरूरत है, फिर हम जाके कौम बनेंगे। लीडर बनना आसान काम नहीं होता, लीडर बनने के लिए अपने अंदर क्वालिटीज और फिर इस तरह के काम करने पड़ते हैं कि अवाम खुद के नहीं जी ये मेरा लीडर है, फिर मजा है। अच्छा, और एक चीज़ में और हम आपके सामने रखें कि जब इलेक्शंस जो करीब आते जा रहे हैं और हम ये देखते हैं कि आवाम का गम व गुस्सा सामने आता जा रहा है, तमाम ही जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी, उनके जो कारकुनान हैं उनका भी, तो बतौर इल्तिमास से वो जो बात कर रहे हैं कि तमाम लोग सामने आएँ, इलेक्शन में हिस्सा लें, हमारा साथ दें। लेकिन अगर जो एक्चुअल जो रियलिटी अगर हम देखते हैं वो ये नहीं है, क्योंकि आवाम खुल के सामने आए नहीं रहे। और अगर किसी एक जमात की अगर उसकी पसंद और नापसंद की बात हो रही है तो उसको आगे लाने के लिए पूरे के पूरे निज़ाम को हाईजैक किया गया है, आवाम को भी हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि अपने जो पर्सनल जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, इनके जितने भी यहाँ पे कारकुनान हैं, इनके जितने भी वोटर सपोर्टर्स हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। अगर वो उनका लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शंस में होने जा रहा है वो एक, मैं ये समझता हूँ कि नाकाबिल तस्खीर होने जा रहा है। कि जितने भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कैंडिडेट्स हैं, आप ये देखेंगे कि 8 फरवरी को जो मैक्सिमम जो वोटिंग होगी
جو اس میں جو ونرز ہوں گے یہی لوگ ہوں گے. کیوں ایسے ہوں گے کہ یہ لوگ بیسیکلی اپنی تو کیمپین کر رہے ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو عوام ان کے سامنے سب چیزیں ہیں کہ اگر ایک پارٹیز کو اگر آپ یہاں پہ گراؤنڈ میں دیکھ ہی نہیں رہے اور باقی اپنا حق ادا کر رہی ہیں, صبح و شام ڈور ٹو ڈور ان کی کمپین جاری ہیں, لیکن جو رنگ والی پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکچولی مقابلہ کریں, لیکن جس کو رنگ سے آؤٹ کر دیا گیا ہے اس کو عوام ان کرنے کے ضد میں ہے. جی جلال صاحب, جاننا چاہیں گے کہ عوام کا جو بیہیویئر ہے, جو ابھی عوام کا جو غم و غصہ ہے, آپ اسے کس نظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو یہ ضرور کہوں گا کچھ نہ کچھ شعور ہے, لیکن مزید شعور کی ضرورت ہے. آج بھی کئی سارے ہمارے ایسے معزز, میں تو معزز ہی کہوں گا ڈیفینیٹلی, بحیثیت پاکستانی وہ ہمارے سارے قابل احترام بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ہمارے بچے بھی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بھی ہیں, کہ آج ہم نے پھر ایک دفعہ بکنا نہیں ہے, ہم نے جھکنا نہیں ہے. ہم نے بریانی کی پلیٹوں کے اوپر, جنت کے ٹکٹوں کے اوپر, سائیکلوں کے اوپر, موٹر سائیکلوں کے اوپر صرف اپنی ذاتی مفاد کا نہیں سوچنا ہے. اتنا مشکل ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں, اتنا کٹھن آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں. اس سردی کے موسم کے اندر بھی لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے, لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے, تو تھوڑی سی قربانی دیں نا آپ, تھوڑا سا اتنا ویسے بھی تو دے ہی رہے ہیں نا جی پروفیسر صاحب, ویسے بھی تو قربانی دے رہے ہیں, تو ہے. آپ پس رہے ہیں, تو کیا ہو گیا اگر کوئی دو ہفتے کے لیے آپ کو اگر بریانی نہیں ملے گی, اگر بریانی کے اندر آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اگر مرغی کی اگر جو بوٹی نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں, اپنی آنے والی نسلوں کا سوچے. اب ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں, شاید آپ اور جو آپ کے ویورز ہیں وہ اس بات کو پتہ نہیں میری کس طرح لیں گے, مجھے کبھی یقین ہے, مجھے وہ امید سحر وہ روشنی نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن ہماری وہ نسل وہ ٹائم ضرور دیکھے گی انشاءاللہ کہ یہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ لیڈ کرے گا. لیکن اس کے لیے آج ہمیں قربانی دینی پڑے گی, آج ہمیں سوچنا پڑے گا, آج ہمیں سیاسی عزائم سے بالا تر ہو کر, لیڈرشپ سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف محور اور مرکز جو ہے وہ پاکستان رکھنا ہوگا. تو پھر جا کے آپ دیکھیے گا, آپ یقین جانیں جب ملتے ہیں لوگوں کی اچیومنٹ دیکھتے ہیں, بچوں کی اچیومنٹ دیکھتے ہیں, خوشی ہوتی ہے, لیکن جب آگے سے ان کی مایوسی دیکھتے ہیں, کتنی تعلیم حاصل کی, اتنی اسٹڈی کی, لیکن آگے روزگار نہیں ہے, آگے بے روزگار لوگ بچے پھر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ لیڈر یہیں سے پیدا ہوگا, لیڈر کہیں باہر سے نہیں آئے گا. لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر بھی کوئی ذمہ داری لگائی ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو حکم فرمائے تو مطلب زمین جو ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ بھی تو چاہ رہا ہے نا. آج دیکھیں نا 1.5 ارب سے کم و بیش مسلمان ہیں, لیکن پوری دنیا میں ذل و خوار ہو رہے ہیں. میں ایک بات آپ سے, میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا تو مولوی صاحب دعا کروا رہے تھے کہ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو, فلسطین کے مسلمانوں کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ عراق, ایران. تو میں کہتا تھا, میں چھوٹا سا تھا تو پہلے مولوی صاحب دعا صرف یہ کرتے یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو جو فتح نصیب کروا. تو یہ اب لسٹ جو ہے مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمیں خود تو اندازہ کرنا ہے, وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کی, اگر آپ نے یہ جانچنا ہے کہ آپ کی زندگی کامیاب ہے یا ناکام ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ جو پیچھے پریویس تھا وہ آپ کا اچھا ہے اگر آج سے, تو آپ سمجھے کہ آپ کامیاب ہیں. لیکن آپ کا جو ماضی ہے وہ بھی آج کی طرح اسی طرح خراب ہے, پھر آپ کو سوچنا پڑے گا. تو میں یہ سوچا مولوی صاحب یہ تو لسٹ اتنی لمبی ہوگی, مجھے لگ رہا ہے ایک وقت ایسا ہے کہ کوئی اسلامی ملک آپ کی دعا سے نہیں بچے گا. اب دعاؤں سے کام نہیں ہونا جناب, اب دعاؤں سے کام نہیں. شاندار بات آپ نے کی کہ دعاؤں سے کام نہیں ہونا. شاید ہماری دعاؤں میں وہ سخت نہیں ہے کہ ان کو شرف قبولیت حاصل ہو, یا پھر ہم وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں کہ جس کو رب کریم جو اصل معنوں میں اصل چیز کے اوپر جو مسلمانیت تھی وہ اس معراج کے اوپر ہم پہنچ نہیں پا رہے. جلال صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں, ایک چھوٹے بچے سے اگر ہم سوال کریں اور باقی لوگوں سے بھی جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں کنفلکٹ بن کے ہمارے سامنے آتی ہیں. میں آپ سے ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں محمد بنارس چودھری صاحب. بنارس چودھری صاحب, ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم ملک پاکستان کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں, تمام کی تمام جماعتیں مل کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی یہ سائن کیوں نہیں کر لیتی, یا جس طرح پیپل پارٹی نے اور ساتھ نون لیگ نے سائن کیا تھا, اسی طرح چارٹر آف الیکشنز کا سائن بھی ہونا چاہیے تمام پارٹیز کے درمیان کہ بھائی کوئی ہم سے مسنگ نہ ہو. اگر ہو جائے پھر ہمارے الیکشن بھی اچھے ہوں اور خوشحالی بھی آئے اور عوام بھی مطمئن ہو جائے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پروفیسر آپ کے یہ جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. آپ کا دوبارہ مجھے شو میں لینے کا بھی شکریہ, آپ کا, آپ کی ٹیم کا. آج یہ ہے, آپ نے پہلے کہا تھا مقابلہ, ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ پاکستان سے مقابلہ ہے لوگوں کے مسائلستان سے نکالنے کا. پاکستان کے اندر جو دہشتگردی پھیلی ہے اس سے ہے مقابلہ. پاکستان کے اندر جو بے روزگاری پھیلی ہے اس سے ہے مقابلہ. پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا اس سے ہے مقابلہ. آپ کو پتہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے دیوار کے پیچھے دیکھتے ہیں. آپ 1-2 منٹ اگر مجھے دیں تو میں بات کر لوں. آج یہ ہے کہ جب 2007 میں محترمہ جہاں شہید ہوئی لیاقت باغ میں,
वहाँ उन्होंने तकरीर की थी कि मैं पाकिस्तान का झंडा स्वाद से नहीं उतरने दूंगा। उस वक्त लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कहा है। दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन दी फ्लोर का है, ऑन दी रिकॉर्ड का है कि जो पीटीआई की हुकूमत, इनको हमने नहीं गिरना है, इन्होंने खुद अपने वजन से ही गिरना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के, उसके कारकुनों ने, उसके वर्करों ने, उसके लीडरों ने कुर्बानी दी है, पाकिस्तान की अवाम के लिए कुर्बानी दी। अभी देखे ना जो बिल आए हैं, लोगों का इतना जीना दोबर हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, आपके प्रोग्राम रोज टीवी के चैनल से पाकिस्तान के अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मुसालिस्तान से निकाला जाए तो बिलावल भुट्टो वोट देकर 2 ताई अक्सरियत देकर असम्बली के अंदर भेजें ताकि वो आपके बेहतर मसाइल हल कर सकें। इसके अलावा कोई क़यादत नहीं है जो पाकिस्तान को इस तरह ये जो इतने मसाइल फैले हैं उसे निकाला जा सका है। और दूसरा हमने देखा है कि पाकिस्तान की अवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुर्बानी। दूसरा प्रोफेसर साहब, ना हम 9 मई वाले हैं तो ना 28 मई वाले हैं। हम पाकिस्तान को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी टेक्नोलॉजी बाहर से ला कर दी, इसको एटमी कुव्वत बनाया है। उन्होंने कहा था हम घास खा लेंगे, कश्मीर का सौदा नहीं करेंगे, और एटम के ऊपर भी उन्होंने कहा था। ये उनका समर है। ये जो 28 मई वाले जो कहते हैं ना हमने कोई धमाके किए, उन्होंने कोई नहीं किया। अच्छा, इजाजत हो तो मैं एक सवाल कर सकता हूं? मैं बनारस चौधरी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने कहा मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल आपसे कर लूं आपकी इजाजत के साथ। जी करें। जी करें भाई। आपने फरमाया, आपने कहा जी हमारा मुकाबला उनके साथ है जिन्होंने इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी लाए। आपने फरमाया हमारा मुकाबला उनके साथ है जिन्होंने यहाँ पर जो है अंधेरे बिछाए। आपने ये फरमाया कि हमारा मुकाबला उनके साथ है जिन्होंने यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी लेकर आए। तो बड़े साथ एहतराम के साथ मैं ये पूछ सकता हूँ, मुकाबला तो आप उनके साथ करेंगे, लेकिन ये भी बताना अगर आप पसंद फरमा दें कि इन तमाम चीज़ों को लाने में किन का किरदार रहा है, ज़रा उसके ऊपर भी आप रोशनी फरमा दें ज़रा, क्योंकि आप भी वफाक में आपकी भी गवर्नमेंट रही है। आप जवाब सुने ना। मेरा सवाल सिर्फ पूरा होने दें, मैं आपसे मुकम्मल जवाब लूंगा। 16 महीने आप पीडीएम का हिस्सा रहे, आप 16 महीने सिर्फ इक़्तिदार के लिए आपने मजे लिए, इक़्तिदार के लिए। आपके जो है वो शरीक चेयरमैन जो है उन्होंने वो दुनिया के ऐसे ऐसे मुल्क में भी गए हैं जिनका दुनिया के नक्शे के ऊपर नाम कभी किसी ने देखा भी नहीं था। आज आप फिर वही दोबारा से रस्साकशी शुरू होगी। लोग तो ये भी कहते हैं कि सारी ये मिली गेम है, बीच में से आप नून और आप दोनों एक हैं। मैं चाहूंगा इसके ऊपर जवाब दीजिएगा जरा। कोई इक़्तिदार की रस्साकशी नहीं है। उस वक्त 2018 में जब देखे जो हुकूमत आई, उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये आरओ इलेक्शन थे। मैं आपको बावर कराऊं, लीडरशिप दीवार के पीछे थे, उस वक्त किसी को नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा, आप सुने जवाब, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। जिसको जो लाए आरटीएस बंद करके, जिसको हुकूमत दी गई, जिसने भी दी, सर नाम लेना सर जी, किसने दी सर जी? हुकूमत नहीं थी, अंधेरों में कौन लेकर गया, जवाब देना सर जी। दहशतगर्दी फैला के हम मुल्क को डिफॉल्ट होने के लिए तो जा रहा था। मुल्क को आप जो कहते हैं नक्शे पे भी नहीं है, तो उन मुल्कों के साथ बेहतर तलकात किए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। जब जो पहले हुकूमत ही 16 महीने से सर, जो पहले जो महंगाई का जो असल जो पेश खेमा रहा है ये पीडीएम रही है ना। सर मेरा जवाब नहीं आया, मैंने कहा जवाब ले लें इनसे। वो नहीं आ रहा जवाब। बहुत शुक्रिया सर। और क्योंकि प्रोग्राम की घड़ी खत्म हुई और प्रोग्राम पाकिस्तान का टाइम खत्म हो जाता है, शानदार किस्म की डिबेट आज की रही। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम अब वो इस नैच पे हैं कि वो फैसला करना चाहते हैं, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि 8 मई का जो 8 फरवरी का जो सूरज तुलू होगा वो किसके हक में बेहतरीन नवीद बन के साबित होगा। लेकिन उससे पहले ये चीज़ मैं आपके सामने बताता चलूँ, एक वोट होता है हमारा और एक वोट होता है जो हमें कहा जाता है। आप जो पाकिस्तानी आवाम है अब उसमें इतना शऊर आ गया है कि वो अपने मन मानी के ऊपर जाके वो वोट कास्ट करेगी और फिर ऐसे ही नुमाइंदगान का इंतखाब करेगी जो आइंदा आने वाले 5 साल में पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। तो जनाब वाइस पाकिस्तान में जो भी हमारे आज के पैनलिस्ट हैं मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब तारिक राजपूत जलाल साहब का, आज हम तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ शोएब शहीन साहब का, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, शानदार अपने अपना मौक़िफ़ वीडियो लिंक के ज़रिए हमें हम तक पहुँचाया। और मामन बनारस चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ज़ैड मलिक साहब यहाँ पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ पाकिस्तान का ख़त्म हुआ। मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।